दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अगर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे राबिता कायम करना चाहें तो राबिता नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। व्यूवर्स, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने वाला हूँ ये बहुत अहम मौजू है। हमारी पहले भी वीडियोस इस मौजू पे आ चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो आपके सामने मैंने नहीं थी खोली, तो उनके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ दस्ते गैब के हवाले से। बहुत सारे हमारे लोग, बहुत सारे हमारे आमिल सिर्फ़ ये समझते हैं कि दस्ते गैब का कोई भी अगर अमल होता है तो वो सिर्फ़ दौलत के लिए है, या उस अमल को करने से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। दस्ते गैब को सिर्फ़ जोड़ा ही दौलत से जाता है, दौलत के हवाले से ही लोग इस अमल को समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दस्ते गैब का अगर कोई अमल सही तरीके से किया जाए, अगर आपको कोई सही अमल करवाने वाला हो, तो दस्ते गैब के जो अमलियात हैं वो आपके हर जायज़ काम में आपके लिए मददगार साबित होते हैं, आपके काम आ सकते हैं। वो चाहे आपका कोई किसी भी किस्म का मामला उलझा हुआ हो, कोई घर का मामला हो, कोई रिश्तों में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन, कोई मुश्किल पैदा हो रही हो, आप अगर जॉब करते हैं, आपके ऑफिस का कोई इस तरह का मामला हो जो आपके लिए परेशानी का बायस बन रहा है, या अगर आपका अपना कारोबार है, अपना बिजनेस है, उसमें अगर आपको किसी किस्म के कोई मसाइल का सामना है, तो दस्ते गैब के जो सही अमलियात होते हैं ये इंशाअल्लाह ताला आपके हर जायज़ काम में आपके रहनुमा, आपके मददगार जो हैं वो साबित होते हैं। तो इसी हवाले से आज मैं आपको जो है वो एक अमल बताना चाह रहा हूँ। ये अमल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, सबसे पहला जो आप इसका बेनिफिट देखेंगे वो ये कि आपकी सिक्स सेंस को एक्टिव करने के लिए, आपकी छठी हिस्स को जो है वो पहले से बेहतर करने के लिए, आपकी छठी हिस्स को बेदार करने के लिए ये अमल बहुत बेहतरीन साबित होगा। और इसके अलावा आपके रोज़मर्रा की रूटीन के, आपके तमाम जो ख़ास व आम हर किस्म के जो आपके काम हैं, जो आपके मामलात हैं, आपके तमाम जायज़ मामलात में, आपके तमाम जायज़ कामों में ये अमल आपके लिए मददगार साबित होगा आपकी सोच से ज़्यादा। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो हम ज़हनी तौर पे चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते और हमें बहुत सारी रुकावटों का सामना होता है। तबीयत में जो है वो बेचैनी, घबराहट आ जाती है, तबीयत में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। चाह कर भी हम जिन कामों को नहीं कर पाते, ये उन कामों के लिए भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत बहुत मददगार ये अमल साबित होता है। मैं इसकी वजाहत अगर करनी शुरू कर दूं तो शायद वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि 99% लोग उसको दरमियान में ही स्किप कर देंगे। इसलिए मैं अब इसके ऊपर ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि आपको अमल बता दूं, और जो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को ख़ुद करेगा वो ख़ुद दम भरेगा, वो इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी याद रखेगा। अमल और अमल का तरीक़ाकार गौर से समाअत फरमा लीजिए, और अगर किसी बात की समझ ना आए तो फिर हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। ये आपकी ज़हनी सलाहियतों में भी इंतहाई निखार पैदा कर देता है। यह आपके दिमाग को भी तेज़ करेगा, आपके दिमाग को भी एक्टिव करेगा। तरीक़ाकार ये होगा कि नमाज़ फ़जर के बाद या नमाज़ असर के बाद आप जो भी टाइम अपने लिए डिसाइड करें, जो बार बार चेंज ना किया जाए,
اور اس عمل کو پیر بدھ یا جمعرات والے دن شروع کریں، جو بھی آپ کا ٹائم ڈیسائیڈ ہو جائے اس ٹائم پہ آپ نے نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ اپنے مصلی پر بیٹھ کے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو محبت سے پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکیں اتنا پڑھیں، کم از کم 9 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور آپ نے یہ عمل کرنا اس طریقے سے ہے ویورز کہ درود پاک پڑھ کے 111 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب بحق یا جبرائیل، بحق یا بدیع یا خبیر اخبرنی۔ 111 مرتبہ آپ اس عمل کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اور عمل سے پہلے بھی آپ درود پاک پڑھیں گے، بعد میں بھی درود پاک پڑھیں گے۔ اب اس میں کچھ خاص چیزیں اس عمل کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ جب بھی اس عمل کو کریں، جب بھی اس عمل کو شروع کریں، کسی کو ہرگز نہ بتائیں کہ آپ کوئی اس طرح کا عمل کر رہے ہیں یا آپ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے نمایاں نہ کریں، لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کریں، اور اس عمل کے درمیان جو بھی آپ کو روحانی طور پہ کوئی اشارہ ملے، آپ کو اگر آنے والے وقت کے حوالے سے کچھ چیزوں کا پہلے سے پتہ چلنا شروع ہو جائے تو ہرگز کسی کے ساتھ بھی آپ نے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی، کسی کو آپ نے یہ چیزیں نہیں بتانی، خواہ کوئی کتنا بھی آپ کا قریبی ہو۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت کے حوالے سے یا آنے والے دن کے حوالے سے خواب کی صورت میں کچھ رہنمائی مل جاتی ہے، کچھ باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ایسا بھی ہو تو آپ نے وہ چیز کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی، اور خاص طور پہ اس طرح سے ڈسکس نہیں کرنی کہ میں جب سے یہ عمل کر رہا ہوں، جب سے میں فلاں چیز پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ یا پھر خواتین بھی خاص طور پہ جو بھی کوئی اس عمل کو کرے وہ ہرگز کسی کو یہ چیزیں ڈسکس نہ کرے۔ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے اور جو اس عمل کے موکلات ہیں، یہ جو راز ہوتے ہیں، یہ صرف انہی کے درمیان میں رہنے چاہیے، ان کو لوگوں کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا مشاہدہ جو کہ آپ کے ہوتا ہے، آپ کو خواب کی صورت میں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، یا پھر اگر آپ کو کسی چیز کا عمل کے دوران اشارہ ہوتا ہے، اگر وہ آپ لیک آؤٹ کریں گے، اگر وہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ کا عمل کام کرنا بند کر دے گا، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ جو بھی مشاہدات ہوں، جو بھی کچھ نظر آئے، جو بھی کچھ محسوس ہو، جو بھی کچھ خواب میں دکھائی دے، اسے آپ نے صرف اپنے تک ہی رکھنا ہے۔ یہ اس عمل کے لیے نہیں، یہ کوئی بھی آپ جب نورانی، روحانی، قرآنی عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز انتہائی لازمی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وظیفے کام نہیں کرتے، وہ اسی لیے کام نہیں کرتے کہ آپ عمل کرنے سے پہلے 50 بندوں کو پتہ ہوتا ہے جی فلاں بندے نے یہ عمل کرنا ہے، یا فلاں بندے نے فلاں چیز کا یہ عمل شروع کر دیا ہے، تو یہ چیزیں راز میں رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنا آپ نے پوری توجہ، پوری یکسوئی، پوری لگن سے ہے، ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد جو لوگ اس عمل کو کنٹینیو کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود دیکھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے قریب آپ کے ماتھے کے اوپر ایک چمک پیدا ہو رہی ہے۔ جب وہ چمک کنٹینیو ہونی شروع ہو جائے، یعنی کہ عمل کرتے آپ کو کوئی 15-20 دن، مہینہ گزر گیا، یہ چمک آنی شروع ہوگی، اس کے بعد بھی آپ کا عمل کنٹینیو ہے اور مزید کچھ دن گزر جاتے ہیں اور یہ چمک اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور یہ کنٹینیو رہتی ہے۔ جب یہ چمک رائٹ سائڈ پہ آئے اور آپ کی اندرونی کیفیت، دل کی کیفیت یہ بنے، آپ کو اس عمل میں اتنا سکون ملے کہ خود آپ کو لگے یا خود آپ کا دل کرے 111 کے بعد بھی کہ میں اس کو اور آگے تک پڑھوں اور زیادہ پڑھوں، اس وقت میں آپ نے اس کی تعداد کو 333 مرتبہ کر دینا ہے، 333۔ اور اس کا زیادہ فائدہ لینا ہے تو جو اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں
وہ بھی بڑھا دیجئے۔ لیکن بات وہی، آپ چاہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اس عمل کو، لیکن آپ نے اس عمل میں ہونے والے مشاہدات آپ جب تک کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں کھولیں گے کسی کے سامنے، یہ چیز آپ کا ساتھ دیتی رہے گی۔ اور دوسری جو اہم چیز، اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اگر کوئی بات ایسی پتہ چلتی ہے جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی اپنا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، اس کا کسی کام میں کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتی ہے، ہم اسے نہیں بتائیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کو اگر بتانا پڑے تو اس کو کسی حکمت عملی سے بتائیں، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی بندہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سفر آپ کو اس کا ٹھیک نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں، میں فلاں پڑھائی کرتا ہوں، اس لیے مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے تو مجھے تمہارے بارے میں بھی جو ہے وہ پتہ چل گیا، خواب آ گیا یا اس طرح سے پتہ چل گیا کہ تمہارا نقصان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا، نہیں، اس طرح ہرگز آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ آپ اس کو کسی اور ٹیکنیک سے، آپ حکمت عملی سے روک سکتے ہیں کہ جی آپ فلاں دن کی بجائے فلاں دن چلے جائیں، ہمیں آپ سے کوئی کام ہے یا ہم آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا اور ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے اس کو گائیڈ کر دیں، نہ اپنے عمل کا حوالہ دیں اور نہ جس طریقے سے آپ کو اشارہ ملا ہے اس چیز کا حوالہ دیں۔ جب تک آپ اس چیز کے اوپر کنٹینیو رہیں گے، اس کے اوپر قائم رہیں گے، اس وقت تک انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کا ساتھ دیتی رہے گی اور آپ کے ہر جائز مقصد میں آپ کا ساتھ دے گی، وہ چاہے کوئی رشتوں کے معاملات ہوں، وہ چاہے کاروبار کے غرض کسی بھی قسم کے آپ کے جائز معاملات ہوں، کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہر جائز معاملے میں اس عمل سے آپ کی رہنمائی، آپ کی مدد، آپ کی امداد، آپ کی ہیلپ ہوگی۔ شرط یہی ہے کہ اس راز کو راز رکھا جائے، اور بالفرض اگر کسی کو بتانا، عمل اگر کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ملا، آپ چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کو بھی جو ہے وہ کسی اور کو بھی اس کا بینیفٹ ہو، تو آپ اس کو اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے، تو اگر آپ کے حالات کے مطابق مجھے لگ رہا ہے یا میرا خیال ہے کہ میں نے یہ چیز سنی تھی، تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں، شاید آپ کے لیے بہتری پیدا ہو جائے۔ اگر اس بندے کے نصیب میں ہوگا تو اس کو اس طریقے سے بتا دینا ہی کافی ہے، آپ کی بات اس کے دل پہ اثر کرے گی اور وہ کر لے گا۔ لیکن وہ کسی کو کرواتے یہ نہیں کرنا کہ میں اس کو 6 مہینے سے کر رہا ہوں، مجھے یہ بھی فائدہ مل رہا ہے، مجھے یہ بھی مل رہا ہے، مجھے یہ بھی ہو رہا ہے۔ بس آپ اس طرح سے اپنا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اسے اس طرح سے کہہ دیں کہ میں نے یہ چیز فلاں جگہ پہ سنی ہے یا میں نے فلاں اس طرح میں نے ویڈیو دیکھی ہے، تو جو حالات میں آپ کے دیکھ رہا ہوں آپ بھی کر کے دیکھیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری جو ہے وہ کر دے۔ اس طریقے سے اگلے کو بتا سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ بہت نایاب چیز ہے، بہت ہی مجرب المجرب عمل ہے، اور یہ ایک دفعہ اس طرح بند ہو جائے تو پھر میرا نہیں خیال کہ دوبارہ کسی کا یہ چلے گا کہ نہیں۔ اس کو اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے، جو اس کی پابندی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسے یہ ضرور حاصل ہوگا، اور برائے مہربانی حاصل ہونے کے بعد اس طرح کی کوئی بیوقوفی کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، اس کو کریں انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں یہ عمل ایسا ایک دستے غیب کا عمل ہے، ایسا ایک رازوں میں سے راز ہے، جو کرے گا وہ انشاءاللہ اس کو خود مانے گا۔ میرا خیال ہے کہ اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس عمل کے حوالے سے۔ کرنے والے کو انشاءاللہ جو مشاہدات ہوں گے وہ شاید میرے تجربے میں بھی نہ ہوں، وہ شاید میں بھی بیان نہ کر سکوں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں اس عمل کے حوالے سے خاص طور پہ کچھ لیمیٹیشنز میں رہنا ہوتا ہے، اس سے آگے بیان کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ آپ کریں اور انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ دیکھیں۔ پاکیزگی کا خیال رکھیں، اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اپنے جو ہے وہ باطن کی بھی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو گندے خیالات سے، گندے ارادوں سے، گندی سوچ سے، گندی ایکٹیویٹیز سے، گندے ماحول سے بچائیں۔ خاص طور پہ اپنی نظروں کو صاف رکھیں۔ باقی آپ لوگ خود سمجھتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب آپ کو کامیابی ملے ساتھ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، بہت جلد اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔